बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल के लिए फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया हुआ है। कल की ये खबर है। अब फ़ौज की तहवील में जनरल फैज़ हमीद पर क्या बीत रही है, कहाँ रखा गया है, जो कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज़ हमीद का उसमें और आम कोर्ट मार्शल में क्या फ़र्क है, और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं इनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई हो रही है उससे क्या तल्लुक़ हो, यानी कोर्ट मार्शल से उनका क्या तल्लुक़ होगा। ये 2-3 सवालात हैं जिनके जवाब जो है हम आज के व्लॉग में देंगे। एक तो ये है कि जैसे हमारे पुलिस गिरफ़्तार करके हवालात में डाल देती है बंदे को, या फिर अदालत में पेश कर देती है, अदालत जिस्मानी रिमांड दे देती है, और फिर उसको, या अगर जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता पुलिस को या तफ्तीशी इदारे को, तो फिर उसको कहते हैं जुडिशल कर दिया, जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया जाता है, अदालत अपनी तहवील में ले लेती है। लेकिन यहाँ जो तरीक़ाकार है फ़ौज का, ये ज़रा इससे मुख्तलिफ है। होता बंदा गिरफ़्तार ही है, लेकिन उस तरह की गिरफ़्तारी नहीं होती जैसे हमारा जो सिविल सिस्टम है उसमें गिरफ़्तारी होती है। वहाँ ये होता है कि इंक्वायरी होती है, और फिर जो इंक्वायरी अफसर होता है वो किसी को भी कह सकता है कि जनाब फ़लाँ साहब जो है इसको तहवील में ले लिया जाए, और तहवील में लेके मुल्ज़िम को उस कोर में या उस डिवीज़न में या उस डिव में लाया जाता है जिसके साथ उसका केस लिंक किया होता है। तो इसके लिए मिलिट्री पुलिस की भी मदद ली जा सकती है, और वहाँ एक प्रोवोस्ट मार्शल होता है जो मेजर जनरल के ओहदे का एक अफसर होता है, जिसे आर्मी चीफ जो है जिसकी तैनाती करते हैं, तकर्रर करते हैं, और वो मिलिट्री पुलिस भी उसके अंदर होती है, और ये सारे मामलात को जो ये होते हैं उनको देखते हैं एडजुटेंट जनरल साहब। लेकिन जो जिस कोर के साथ लिंक होता है या डिवीज़न के साथ लिंक होता है, ये उसी की तहवील में होता है, और मेरी इत्तला के मुताबिक इनको रावलपिंडी में रखा गया है फैज़ हमीद साहब को, और इनको जो गिरफ्तारी के बाद तहवील में लेने का जो मामला है उसके बाद इनको रखा कैसे कहाँ जाता है। फ़ौज का तरीक़ाकार ये है कि अफसर जिस स्टेटस का हो वो उसी के अंदर रहेगा। यानी ये लेफ्टिनेंट जनरल की ओहदा से रिटायर हुए हैं, और इनकी जो चार्जशीट है उनमें भी अभी तक यही लफ्ज़ लिखे गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। तो इनका जो स्टेटस होगा वो वही होगा जो लेफ्टिनेंट जनरल का होता है, और इन्हें रावलपिंडी GHQ में जो मुतलका मेस है वहाँ इनको रखा गया है, और वहाँ उनको एक गेस्ट हाउस जो लेफ्टिनेंट जनरल के लिए गेस्ट हाउस होता है मेस में, उस गेस्ट हाउस में रखा जाता है या कैद किया जाता है या पहले ठहराया जाता है, और बाहर जो है गेस्ट रूम के वो गारद जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है। बहरहाल होते वो कैदी ही हैं। और दूसरा जो मैंने अर्ज़ किया जनाब कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, ये जो ISPR की प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी उसमें इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे कि इनको तहवील में ले लिया है। इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होगा। कोर्ट मार्शल भी सुना है हमने, फील्ड कोर्ट मार्शल भी सुना है। अच्छा, जो कोर्ट मार्शल होता है ना, आम कोर्ट मार्शल, उसको कहते हैं जनरल कोर्ट मार्शल। और ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, ये आप कह रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पे कोर्ट मार्शल हो रहा होता है किसी बंदे का, यानी ये फौरी समाअत होनी होती है और फौरी निपटाना होता है। लेकिन ये सरसरी समाअत, समरी ट्रायल नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ समरी ट्रायल की अदालतें बनती रही हैं, वो सरसरी ट्रायल नहीं होता। ट्रायल पूरा मुकम्मल उसी तरह होता है जैसे हमारी आम अदालतों में होता है। तमाम सहूलियात और तमाम हुकूक जो हैं उसी तरह दिए जाते हैं मुल्ज़िम को जैसे आम अदालतों में, आम कानून के तहत जो होते हैं वही। अच्छा, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है ना, ये मैंने अर्ज़ किया ना कि ये हंगामी बुनियादों पे फौरी निपटाने के लिए ये कोर्ट मार्शल किया जाता है, और इसके जो मेंबर होते हैं ना वो होते हैं 3। ये अदालत जो है ये 3 अरकान पर मुश्तमिल होती है, और क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल है इसलिए शनीद ये है कि वो जो कोर्ट होगी उसको जो हेड करेंगे वो मेजर जनरल होंगे, और उनके साथ 2 ब्रिगेडियर भी बैठ सकते हैं या 2 कर्नल भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो जनरल कोर्ट मार्शल होता है ना, आम कोर्ट मार्शल, उसकी जो अदालत होती है उसकी तश्कील थोड़ी सी मुश्किल होती है।
اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں. اچھا 5 ارکان کے ساتھ اس میں جج ایڈوکیٹ جنرل کا جو ایک نمائندہ ہوتا ہے کرنل کی سطح کا کم از کم افسر, وہ بھی وہاں بیٹھتا ہے. اور اسی طرح جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے جو ان کا ہو رہا ہے, اس کے 3 ممبر ہوتے ہیں, اور اس میں بھی جج ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے. وہ بریگیڈیئر بھی ہو سکتا ہے, کرنل بھی ہو سکتا ہے. تو کیونکہ وہاں کوئی میرے خیال 3 کے قریب بریگیڈیئر ہیں, تو عام طور پہ کرنل ہی جو ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کا جو ہے, وہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو ہے نا, اس میں جو فوجی ہوتے ہیں, جو افسران ہوتے ہیں, وہ لا گریجویٹس ہوتے ہیں. ان کا کام جو ہے وہ فیصلہ دینا نہیں ہوتا, وہ صرف ریگولیٹ کرتے ہیں, قانونی تقاضے بتاتے ہیں. اگر عدالت قانون سے ادھر ادھر ہو رہی ہو تو وہ جو کورٹ کے سربراہ ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہاں تک رہنا آپ نے. ایک بات ہوگی. اور دوسرا, یہ عدالت تشکیل کون دیتا ہے؟ جس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے نا, کور کے ساتھ یا ڈویژن کے ساتھ یا جہاں بھی, یعنی جو ٹروپس رکھتا ہے نا کمانڈر, اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے اس کو, اور وہ جو ہے وہ عدالت تشکیل دیتا ہے. اگر میجر جنرل جو ہے ہیڈ کر رہے ہیں تو پھر جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں یعنی کور کمانڈر جو ہیں وہ تشکیل دیں گے اس عدالت کو. یعنی سادہ سی بات یہ ہے کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے وہ 3 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے وہ عدالت, اور ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ 3 ارکان پر مشتمل جو ہے کورٹ جو ہے وہ کرے گی. اور ان کی گرفتاری کی جیسا کہ میں نے بات کی ہے تو کہ ملٹری پولیس کے ذریعے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, کسی کو بھی ہدایت کی جا سکتی ہے. اور لیکن یہ پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو ملٹری انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. اور پھر آگے اب کارروائی کیسے بڑھے گی, وہ کورٹ جو ہے تشکیل پا جاتی ہے اور بندہ گرفتار ہو جاتا ہے. قانون تو یہ ہے فوج کا جو ہے کہ گرفتاری سے پہلے ملزم کو الزام بتایا جاتا ہے, یعنی چارج شیٹ پہلے فراہم کی جاتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر گرفتاری کے فوراً بعد یا تحویل میں لیے جانے کے فوراً بعد جو ہے وہ چارج شیٹ پیش کر دی جاتی ہے. اور پھر جب ہفتہ 10 دن میں عدالت تشکیل پا جاتی ہے اور کارروائی شروع ہوتی ہے تو پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب چارج شیٹ مل گئی ہے؟ جی مل گئی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہاں پوچھا جاتا ہے فرد جرم سے, وہ فرد جرم جب لگتی ہے تو یہاں انکار کر دیتے ہیں صحت جرم سے, یا پھر کیا کہتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ سوال پوچھا جاتا ہے ان سے کہ آپ کو یہ جو کورٹ تشکیل دی گئی ہے اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہاں ہمارے جو سیولنس کے معاملات ہیں وہاں اگر کوئی کورٹ پہ اعتراض کر دے تو جرمانے کر دیے جاتے ہیں اس کو. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا ہے نا آپ نے, اور اس کو توہین سمجھا جاتا ہے. لیکن وہاں جو عدالت ہے وہ باضابطہ طور پہ قانونی طور پہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ جناب آپ کو اس عدالت پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھر وہ بتا دیتے ہیں جناب یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ میرے ساتھ ایک بڑی لگتی ہندی سی ہے, میرا متحد رہا ہے, یہ ہے جو بھی ہے. پھر فرد جرم کا جواب دینے کے لیے وہ جو بندہ ہے ملزم جو ہے وہ مہلت بھی مانگ سکتا ہے, اور اس کو عام طور پر مہلت جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ پروسیڈنگ چلتی ہے. اسی طرح شہادتیں ہوتی ہیں, اس کو وکیل کرنے کا پورا اختیار دیا جاتا ہے. وہ کسی بھی بندے کو یعنی کسی بھی ایڈوکیٹ کو وہ اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے. ایک بات ہوگی. اور دوسرا یہ کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید وہ بند کمرے میں ہوتی ہے اور ان کیمرہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس پروسیڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں, کمرہ عدالت میں موجود ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ عدالت کی رضامندی کے ساتھ, اجازت کے ساتھ اس کی فیملی ممبر یا دوست جو ہیں وہ دیکھتے ہیں آ کے کاروائی. لیکن عام طور پہ یہ اجازت جو ہے یہ دے دی جاتی ہے. اب شہادتیں ہوتی ہیں. اب شہادتوں کے دوران جو فرد جرم, اب اگر ایک سے زیادہ ملزم ہوں تو پھر یہ جوائنٹ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے, جیسے وہ جنرل عباسی والا ہوا تھا. تمام ملزم جو ہیں, ایک اور طریقہ کار بھی ہے اس میں. فرض کریں کہ فرد جرم لگ گئی, ان کے اوپر جو الزامات ہیں, دوران سماعت شہادتوں کے دوران ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جب اس میں تو فلاں بندہ بھی ملزم بنتا ہے. اب عام روایت یہ ہے کہ اس کے لیے الگ عدالت بنتی ہے. اگر نئی شہادتیں آ جاتی ہیں نئے کسی ملزم کے حوالے سے
تو لیکن اس عدالت کے پاس یہ اختیار بھی ہوتا ہے، اگر ٹرائل جو ہے، جو پروسیڈنگ ہے، وہ آخری لمحوں پہ نہ، آخری سٹیج پہ نہ ہو، تو پھر وہ اس ملزم کو بھی وہ ٹرائل میں شامل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر پیچیدگی سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ نئی کورٹ جو ہے وہی تشکیل دی جاتی ہے نئے ملزم کے لیے۔ اگر ٹرائل کے دوران، یعنی ٹرائل اس سطح پہ نہ ہو کہ جناب اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو کوئی پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے ٹرائل میں، تو پھر اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کی ثوابدید پہ عدالت کا اختیار ہے، ان کے قانون کے مطابق، فوجیوں کے قانون کے مطابق۔ اب اس کے بعد جو جج ایڈوکیٹ جنرل کا نمائندہ ہوتا ہے، کرنل صاحب ہوں گے، تو وہ فائنڈنگ نہیں دے گا۔ باقی جو 3 ارکان ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے، جو ظاہر ہے ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو وہ اپنی فائنڈنگ دیں گے، سزا بھی تجویز کریں گے، لیکن وہ سزا اناؤنس نہیں کی جائے گی، نہ ہی فائنڈنگ اناؤنس کی جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فائنڈنگ ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا وہاں سارے لا گریجویٹس ہوتے ہیں، تو ان کو بھیج دیا جاتا ہے، وہ اس کا جائزہ لیتا ہے، شہادتوں کا جائزہ لیتا ہے، وہ جو بھی افسر ہوتے ہیں متعلقہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتی ہے، اور وہ بتاتی ہے جناب یہ جو شہادت ہے اس میں یہ گڑبڑ ہے، فلاں معاملہ گڑبڑ ہے، یہ قانونی تقاضا پورا نہیں کیا گیا، تو پھر وہ ریویژن کے لیے بھی کہہ سکتی ہے۔ جو برانچ ہے نا وہ ریویژن کے لیے بھی عدالت کو بھیج سکتی ہے، بھائی صاحب یہ خامیاں ہیں، یہ چیزیں آپ نے نظر انداز کی ہیں، ساڈے اتنے نہیں ہوندا ہے کام، ساڈے اوپر جا کے کام ہوندا، اتنے نال دی نال ہو رہا ہوندا۔ پھر اگر وہ اوکے کر دیتی ہے تو پھر جس اتھارٹی نے وہ عدالت جو تشکیل دی ہوتی ہے اس کے پاس میٹر جاتا ہے، وہ جو فائنڈنگ ہے نا عدالت کی وہ ان کے پاس جاتی ہے۔ اگر ظاہر ہے یہ میجر جنرل کی سربراہی میں عدالت قائم کر رہی ہے تو کم از کم کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ اس عدالت کو تشکیل دینے والے ہوں گے، تو پھر یا اگر ڈیو میں ہو تو ڈیو کمانڈر کے پاس جائے گی، اگر کور کمانڈر نے کیا ہے یہ تشکیل دی ہے عدالت ان کے پاس جائے گی، اگر لیفٹیننٹ جنرل کی سربراہی میں کوئی عدالت ہے تو پھر تو آرمی چیف ہی مقرر کرے گا، تو پھر آرمی چیف کے پاس جائے گی۔ لیکن یہ عام طور پہ کور کمانڈر میجر جنرل کی سربراہی میں تھا تو یہ کور کمانڈر کے پاس جائے گی، اور کور کمانڈر جو ہے وہ اس کو کنفرم کریں گے۔ جب وہ کنفرم کر دیں گے جو فائنڈنگ ہوگی عدالت کی، تو پھر وہ سزا جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، اور اس پر جو عمل درآمد ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں جو آرمی چیف ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ڈیتھ سنٹینس ہو، ملزم کو دی ہوئی سزائے موت دی گئی ہو، تو اس کی جو کنفرمیشن ہے وہ کور کمانڈر یا ڈیو کمانڈر یا عدالت تشکیل دینے والی اتھارٹی اس نے نہیں کرنی ہوتی، پھر وہ معاملہ جاتا ہے آرمی چیف کے پاس، پھر ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے، یا پھر اگر کوئی حاضر سروس افسر ہے اس کو ڈسمس کرنا عدالت نے اس کی سزا میں رکھا ہے، تو ضروری تو نہیں فوجداری سزا ہی ہو، محکمانہ کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر بھی وہ معاملہ اگر ڈسمسل کا معاملہ ہو، برطرفی کا معاملہ ہو، پھر بھی وہ آرمی چیف کے پاس جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو اس کے رینک وغیرہ ضبط ہو جاتے ہیں، وہ تو 1 دن کی بھی سزا ہو جائے تو ان کے قانون کے مطابق اس کے رینک وغیرہ جو ہیں وہ ضبط ہو جاتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے فیض حمید صاحب والی، اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر ان کا معاملہ جو ہے اگر وہ انتہائی سزا نہیں ہوتی تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آرمی چیف تک نہیں جائے گا۔ ہاں ایک صورت میں جائے گا، وہ کیا صورت ہوگی وہ ابھی آگے جا کے بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اس سزا کے بعد 40 دن ہوتے ہیں ملزم کے پاس یا مجرم کے پاس کہ وہ اپیل کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں آرمی کورٹ آف اپیل۔ وہاں وہاں اگر یہ میجر جنرل کی سربراہی میں عدالت ہے نا، تو جو اپیل کورٹ ہوگی آرمی کورٹ آف اپیل وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوگا، یعنی اس سے بڑے رینک کا افسر ہوگا، اور اس عدالت کے بھی 3 ہی ممبر ہوں گے، اور پھر وہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ شہادتیں یہ وہ سارا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ سزا برقرار رہتی ہے اوپر سے بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سزا ہو گئی ہے، میں طریقہ کار بتا رہا ہوں، تو یہ 40 دن کے اندر اندر اپیل کریں گے، اور اپیل کے بعد وہ کنفرم ہو جاتی ہے وہاں سے بھی نہیں جناب بری نہیں ہوتے، تو پھر ان کے پاس آرمی چیف کے پاس، یعنی یہاں ایک آرمی چیف کا اور کردار ہے کہ یہ
ریمیشن کے لیے نا، چھوٹ کے لیے، سزا میں معافی کے لیے یہ رحم کی درخواست کر سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو. وہ ان کی ثوابدید ہے. جیسے صدر کی ثوابدید ہے نا، صدر بھی کر سکتا ہے. ویسے یہ میں بتا دوں، صدر کے پاس بھی یہ اختیار ہے سزا میں معافی کا، لیکن آرمی چیف کے پاس بھی اسی طرح اختیار ہے جیسے صدر کے پاس ہے. عام طور پہ صدر جو ہے، جو فوجی ہیں، ان کی سزائیں سوئن میں مداخلت نہیں کرتے، تو یہ آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے کہ کسی ملزم کو یا کسی مجرم کو جو سزا ہوئی ہے عدالت سے، اس میں کمی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا ایک پروسیجر ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اب ہائی کورٹ میں معاملہ آ گیا، سپریم کورٹ میں آ گیا فوجی یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے نا 199، اس کے تحت جو فوجیوں کے معاملات ہیں وہ ہائی کورٹس دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن ایک ججمنٹ ہے، اس کا نام ہے ایف بی علی ججمنٹ. یہ حمود الرحمان صاحب جو ہیں چیف جسٹس پاکستان، ان کی سربراہی میں بینچ نے ایک فیصلہ دیا، اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات آئے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں فوجی عدالتوں کی سزاؤں والے، تو وہ اسی فیصلے کے تناظر میں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس میں کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں، چند ایک چیزیں ہیں. ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بدنیتی تو نہیں. یہ ریٹ جوڈکشن میں، یعنی کہ جو ریٹ درخواست ہائی کورٹ میں لے کے جاتا ہے مجرم یا ملزم جس کو سزا ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جا کے یہ ایک تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے جناب یہ بدنیتی کے ساتھ میرا ٹرائل ہوا. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا عدالت جو ہے جس نے یہ سزا دی ہے اس کو جو اختیار تھا بلا اختیار سزا تو نہیں سنا دی گئی. جو سیکشن 10 ہے ہمارا آئین کا آرٹیکل، اس میں فیئر ٹرائل والی بات ہے نا. اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ کسی قانون کی کتاب میں لکھی بھی ہوئی ہے یا نہیں لکھی ہوئی. اب فرض کریں کہ یہ جو سزا ہے جس میں ایک بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی سزا ہے 5 سال، وہ بھائی صاحب دے دیتے 10 سال. وہ تو قانون کی کسی کتاب میں لکھی نہیں ہوئی، وہ سزا کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ یہی جو ایف بی علی کیس ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب کورم نان جوڈس تو نہیں ہے، یعنی جرم ہی نہ بنتا ہو، اختیار ہی نہ بنتا ہو عدالت کا، تو پھر اس میں سزا دے دی جائے. تو یعنی ایف بی علی کیس میں بھی جو سکوپ ہے نا وہ بہت لارج نہیں ہے، وائڈ نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے. اگر فوجی عدالت سے سزا ہو جائے، بدنیتی ثابت کرنا اور عدالت کا بلا اختیار حکم جاری کرنا، یہ ثابت کرنا پڑتا ہے. اور وہاں میں نے کہا کہ اتنا جو معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا، کورٹ مارشل کا، اس میں تو ہر قدم پہ عدالت کے اندر جج ایڈوکیٹ جنرل دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، جو سربراہ ہیں عدالت کے، ان کے. اور لمحہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، ایسے کر لیں ایسے کر لیں. ہماری عدالتوں کے نہیں جو بات کر لی گئی جناب تو پھر جناب اس سے جج ڈٹ گیا، کوئی نہیں جناب تو کون ہونا. وہ ان کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا جو فائنڈنگ ہوتی ہے اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، پوری ٹیم بیٹھتی ہے. اور پھر کنفرم کرنا ہوتا ہے جب کور کمانڈر نے یا ڈب کمانڈر نے، جو بھی کمانڈر ہے جس نے وہ عدالت تشکیل دی، تو وہ بھی صرف ایسے کو گنی مار دا، وہ دوبارہ ایک مرتبہ پھر باقاعدہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ سزا صحیح ہوئی ہے، کوئی قانونی سکم تو نہیں رہ گیا ہوا، قانونی سکم کے باوجود تو سزا نہیں دے دی گئی. بہرحال اب جو فیض حمید صاحب ہے نا جناب، یہ جناب راول پنڈی میں میس میں جناب جو لیفٹیننٹ جنرل کا گیسٹ روم ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے، وہاں یہ قید ہیں. آپ تحویل کہہ لیں، قید کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اور ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے سارا گوش گزار کر دیا ہے. اچھا ایک بات اور، اگر ملزم جو ہے نا وہ فرد جرم میں لگائے گئے الزامات کو تسلیم کر لیں نا، قبول کر لیں، تو اس عدالت کے پاس اس کو کم سے کم سزا دینے کا اختیار بھی ہے، یعنی رعایت کی جا سکتی ہے اس کے پاس. اور میری اطلاع کے مطابق فیض حمید صاحب جناب پورا کیس لڑیں گے، اور ان کے داماد بھی فوج میں ہیں. وہ میرے خیال جب شادی ہوئی تھی ان کی صاحبزادی کے ساتھ، وہ کیپٹن تھے، اب شاید میجر ہونے والے ہیں. تو بہرحال جب میجر ہو گئے ہیں تو بہرحال دیکھیں جناب آگے جا کے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور جو ذرائع ہمارے وہ تو یہ کہ جناب بڑا پکا کیس بنایا جناب، بچنے دے امکانات کٹ رہے ہیں، لیکن یہ تو عدالت ہے نا، قانون ہے.
کوئی اندھیر نگری تو ہے نہیں. اللہ خیر کرے، قانون کا بول بالا ہو. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.